बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के मौजू में पर्दे के हवाले से नहायत अहम बातें आपके गोश गुजार करूंगा। अपनी तवज्जोहात को मेरी जानिब मरकूज रखिएगा। फहाशी, बदकारी और जिना का शुमार ऐसी मोहलिक तरीन बीमारियों में होता है जिनके मोहलिक तरीन असरात से अशखास, अफराद नहीं बल्कि अकवाम, ख़ानदान और बाज़-औक़ात इससे बड़े बड़े मुल्क भी तबाह हो जाते हैं। यही वजह है कि आज आप कत्ल गारत की वजूहात का मुशाहिदा करते हैं, तहकीक करते हैं, तो इसके पस मंज़र में आपको एक ही वजह मिलेगी, वो औरत और शहवानी जज्बात का जाल नज़र आएगा। यही वजह थी कि इस्लाम से पहले भी पर्दे का थोड़ा बहुत तस्वर मौजूद था। इसके हवाले से मार्मा डेवे पिक्थल लिखते हैं कि द व्हीलिंग ऑफ द फेस ऑफ द वुमन वाज नॉट ओरिजिनली एन इस्लामिक कस्टम। इट प्रिवेल्ड इन मैनी सिटीज ऑफ ईस्ट बिफोर इस्लाम। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लाम के आने से पहले भी तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जो शरीयतें थी उसमें पर्दे के अहकामात मौजूद थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जन्नत में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा मोहतरमा ने ममनुआ दरख्त का फल खाया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब लिबास उतर जाता है तो उनका सतर से भी लिबास उतरने लगता है, तो वो अपने सतर को छुपाने की भरपूर कोशिश करते हैं। इससे मालूम होता है कि इस्लाम से पहले भी पर्दे का तस्वर मौजूद था। पर्दे को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान करीम की 60 आयात का नज़ूल पर्दे की अहमियत पर नाजिल होता है। अल्लाह अकबर। हदीस की 70 रवायात पर्दे के मुतालिक मौजूद हैं। अगर बात की जाए पर्दे के शान नज़ूल के हवाले से, तो इस पर भी आपको मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। 2 रवायात आपके गोश गुजार करूंगा। एक अंसारिया औरत हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ औक़ात घर में मैं ऐसी हालत में होती हूँ, मैं नहीं चाहती कि इस हालत में मुझे कोई दूसरा देखे, लेकिन अक्सर औक़ात मर्द इस सूरत में भी हमारे घर में हमारे मर्दों के पास आ घुसते हैं, तो इस सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए? अल्लाह अकबर। तो इस वक्त सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53 में पर्दे का हुक्म नाजिल हो जाता है। और एक और रवायत ये भी है कि हजरत ज़ैनब बिनते जहश की शादी के मौके पर सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53 में पर्दे के अहकामात नाजिल हो जाते हैं। इस्लाम में पर्दे के अहकामात बदतरीज नाजिल हुए। इस्लाम में औरत को घर के अंदर भी पर्दे का हुक्म दिया गया और घर के बाहर भी पर्दे का हुक्म दिया गया। घर के अंदर के पर्दे के हवाले से कुछ बातें आपके गोश गुजार करता हूँ। पहले हम नजर डालते हैं अंदरूने खाना पर्दे का हुक्म। तो कुरान करीम की सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 33 में इरशाद होता है, तुम अपने घरों में वकार के साथ टिक कर रहो। इस आयत मुबारका से हमें मालूम होता है कि जो औरत के दायरा अमल का असल महवर है वो उसका घर ही है। हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस भी इस बारे में मौजूद है। हजूर अलैहिस्सलाम के पास औरतें आई और अर्ज करने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी सबकत तो मर्द ले जाते हैं, मर्द तो जहाद करते हैं, हम कौन सा ऐसा अमल करें कि हम भी मुजाहिदीन के सवाब तक पहुंच सकें? तो मेरे हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो औरत घर रहेगी वो मुजाहिदीन के सवाब को पा लेगी। जब नबी करीम सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53 में इरशाद होता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से तुम्हें कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो, ये तुम्हारे और उनके दिलों की पाकीज़गी के लिए ज्यादा मुनासिब तरीका है। आप जानते हैं कि जब पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ
تو حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے گھروں کے باہر پردے لٹکا دیے گئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے حضور کا گھر نمونے کا گھر کہلاتا ہے۔ تو اسی لیے جب حضور کی ازواج مطہرات کے گھروں کے باہر پردے لٹکا دیے گئے تو پھر ہر مسلمان کے گھروں کے باہر پردے لٹکا دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا علم لوگوں کو ہو جائے۔ دور جاہلیت میں ایک رواج یہ بھی چلا آ رہا تھا کہ عورتیں جب غیر مردوں کے سامنے سے گزرتی تو وہ اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مار کر چلا کرتی کہ انہوں نے جو پازیب پہن رکھی ہے اس کی چھنکار کی آواز غیر محرم کے کانوں میں پڑتی۔ اس سے یہ ہوتا کہ شہوت پرست مردوں کے شہوانی جذبات کو شہ ملتی تھی۔ اسلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے اور خوشبو کا حکم بھی اسی میں ہی شامل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت کسی نامحرم مرد سے بات کر سکتی ہے؟ تو اسی حوالے سے بھی سماعت فرمائیے کہ حالت مجبوری میں اگر عورت کسی نامحرم شخص سے بات کر رہی ہے تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ یعنی کہ جب عورت مجبوری کے تحت کسی نامحرم مرد سے بات کر رہی ہے تو اسے اپنی بات چیت کرنے کا انداز ایسا رکھنا چاہیے کہ جس سے کسی مرد کے ذہن میں یہ گمان تک نہ آئے کہ اس عورت سے کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ عورت کی آواز میں ایک شیرینی گھلی ہوئی ہوتی ہے، عورت کی آواز میں کوئی میٹھا پن نہ ہو، بلکہ عورت اگر ضرورت کے وقت کسی نامحرم سے بات کرتی ہے تو اس کی آواز میں روکھا پن ہونا چاہیے۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کے لیے کن کن اعضاء کا پردہ کرنا لازمی ہے؟ تو اس کو بھی 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا درجہ یہ کہ جو عورت کے لیے شرعی حجاب ہے وہ تو مردوں سے ہے کہ عورت اپنے گھر میں ہی ٹک کر رہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل اور کامل دین ہے۔ اس میں لوگوں کی ضروریات کی رعایت بھی رکھی گئی ہے۔ تو اگر عورت ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلتی ہے تو پھر اسے کس چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا، تو اس کے حوالے سے دوسرے درجے پر غور کیا جائے گا۔ دوسرا درجہ جو قرآن و سنت کی روح سے یوں ہے کہ جب عورتیں گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے سر سے لے کر پاؤں تک یا تو برقعے سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیں یا پھر اپنے اوپر ایک لمبی چادر کو اوڑھ لیں، اور راستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کو چھوڑ دیں جس سے وہ راستہ دیکھ سکیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں آج دیہاتوں میں جالی نما حجاب بھی استعمال کیا جاتا ہے، یا تو پھر ایک آنکھ کو چھوڑ دے یا پھر وہ جالی نما حجاب استعمال کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 درجات ہیں جو آپ کو بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا درجہ بھی موجود ہے جس پر صحابہ کرام، تابعین کی اور فقہائے امت کی راہیں مختلف ہیں۔ وہ یہ کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو اس سے اپنا چہرہ اور اپنی ہتھیلیاں دکھانے کی اجازت ہے، لیکن میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ آج کا جو دور چل رہا ہے آپ سب کے سامنے ہے، اگر چہرے کو ڈھانپ ہی لیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ چہرے کو دکھانے سے بھی بہت سی برائیوں میں لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اب کچھ نظر حضور علیہ السلام کے فرامین پر ڈال لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پردے کی اہمیت کے حوالے سے کم و بیش 70 احادیث موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پردے کے بارے میں جتنا علم رکھتا تھا اتنا اور کوئی نہیں رکھتا تھا۔ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اسی دوران پردے کی آیت کا نزول ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ حضرت زینب بھی موجود تھیں، تو جب پردے کی آیت نازل ہوتی ہے تو حضور نے میرے اور حضرت زینب کے درمیان پردہ لٹکا دیا۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کی بھی ایک روایت سنیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت اس وقت رب کے قریب ترین ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک اور روایت سنیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے
تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے اور اسے مسلمانوں میں برائی پھیلنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ بات کی جائے پردے کے فوائد کے حوالے سے تو پردے کے بہت سے فوائد ہیں۔ پردے کے حوالے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے ایک مضبوط اور پائیدار معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جن معاشروں میں عورت اور مرد کا آزادانہ اختلاط ہو وہاں فحاشی اور بدکاری کے علاوہ کوئی چیز سامنے نہیں آتی۔ آج مغربی دنیا کی تصویر آپ کے سامنے ہے جہاں عورت کو اتنی آزادی دی گئی اور وہاں کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ نتیجہ فحاشی بدکاری کے علاوہ کچھ نہیں نکلا اور وہاں کی آئلی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی اور وہاں بدکاری اور فحاشی نے پیشے کی شکل بھی اختیار کر لی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے مرد اور عورت کے آزادانہ اختلاط کے درمیان ایک پردے کی صورت میں دیوار کھڑی، جیسا کہ جسمانی کمزوری اور اخلاقی زوال قوموں کی تباہی و بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ دونوں بیماریاں زنا سے جنم لیتی ہیں۔ جیسا کہ اسلام نے جو پردے کا نظام قائم کیا ہے یہ انسان کو زنا سے روکتا ہے، زنا سے دور رکھتا ہے، اور یوں انسان جسمانی کمزوری اور اخلاقی زوال سے بچ جاتا ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن رہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہاں وہ قوم قحط اور معاشی عدم و استحکام کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کچھ بات کی جائے دور حاضر کے اندر خواتین جو حجاب پہنتی ہیں اور جس قسم کے کپڑے پہنتی ہیں، آج سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ مارکیٹ میں کیسے کیسے خواتین کے لباس آ چکے ہیں، کہ ایسے باریک لباس آ چکے ہیں کہ جو پہننے کے بعد بھی خواتین کا جسم نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سنیے اور عبرت لیجئے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں۔ اب موضوع کے اختتام پر کچھ باتیں غیر مسلموں کو اعتراضات پر کرتے ہیں۔ غیر مسلم جو آج اعتراضات پردے کے حوالے سے اٹھاتے ہیں، پہلا اعتراض تو وہ یہ کرتے ہیں کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، کیونکہ اس سے عورت ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں پردے کے حوالے سے کہ پردہ کرنے سے عورت مرد کے شانہ بشانہ نہیں چل سکتی، ترقی کی راہ میں پردہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اب صرف میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کیا وہ دین جو ایک عورت کو کسی غیر مرد کے سامنے نرمی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ایک دین جو عورت کو غیر مردوں سے بلا ضرورت بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ دین یہ اجازت دے سکتا ہے کہ عورتیں سٹیج پر آ کر گیت پڑھیں؟ کیا وہ دین یہ اجازت دے سکتا ہے کہ عورتیں سٹیج پر آ کے گانے گائیں؟ کیا وہ دین یہ اجازت دے سکتا ہے کہ عورتیں ڈراموں میں کبھی ایک کی بیوی بنے تو کبھی دوسری کی معشوقہ بنے؟ یہ کس دین نے اجازت دے رکھی ہے کہ آخر عورتیں ہوائی جہازوں میں جا کر غیر مردوں کی مہمان نوازیاں کریں؟ یہ کس دین کی ایجاد کردہ کلچر ہے؟ ہمیں بھی تو بتائیں آخر یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ آخر یہ آپ نے کہاں سے فلسفہ تراش لیا ہے کہ پردہ عورت کی ترقی میں رکاوٹ ہے، پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے، عورتیں گانے گائیں، عورتیں ڈراموں میں آئیں، جو چاہے کرتی پھریں، پھر جو چاہے کرتی پھریں، تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ آپ کی جو آئلی زندگی ہے تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی، معاشرہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ اکبر! آج ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہوش سے سوچنا چاہیے مسلم خواتین کو جو کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ہاتھ میں پلے کارڈ لے کر روڈوں پر نکل آتی ہیں، سڑکوں پر نکل آتی ہیں۔ ایسی قسم کی خواتین کو سوچنا چاہیے۔ مختصر تو یہی کہ عورت کا جو اصل محور ہے وہ اس کا گھر ہے۔ خدا را اس بات کو سوچئے، جو دین نے چیزیں بتائی ہیں ان پر عمل کیجئے، ان حدوں کو مت پھلانگیے، خدا را حدوں سے
تجاوز مت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت کے لیے جو اصل محور ہے، ایک عورت کے لیے جو اصل محور ہے وہ اس کا گھر ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب عورت اپنے گھر میں ہوتی ہے تو وہ رب کے نیڑے ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کی رحمتیں اس وقت عورت پر چھما چھم برستی ہیں جب وہ اپنے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کی ماؤں بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو پاک صاف زندگی اور پردے والی پاک دامن زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو حضرت سیدہ فاطمہ کی کنیز بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔